अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड कॉर्पोरेट सेक्टर में आम है और इसकी रीज़न है कि इसमें नई प्रैक्टिसेस, नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जिसके ज़रिए हम अपनी वर्क प्लेस को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं, हम अपने बिजनेस को सस्टेनेबल भी बना सकते हैं। और आजकल जो हमें एक चैलेंज हम लोगों को एक फेस करना पड़ रहा है, जो इन्वायरमेंट का चैलेंज है, उससे भी हम लोग बच सकते हैं। तो हम इस सिलसिले में बात करते हैं अलिशबा तैयब से। अलिशबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अलिशबा से बातचीत होगी, लेकिन पहले देखिए एक पैकेज। सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस ऐसी हिकमत अमली और पॉलिसियों को कहा जाता है जो किसी भी इदारे में माहौलियाती आलूदगी को बढ़ने से रोकती है। इस जदीद दौर में बहुत से स्मार्ट तरीके मुतारिफ करवाए गए हैं, जैसे कि ग्रीन रिक्रूटमेंट। इस अमल में मुलाजमीन को इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के जरिए वर्चुअल या ऑनलाइन इंटरव्यू करके हायर किया जाता है। एक और तरीका फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट है, जिसके जरिए काम करने के घंटों को तरतीब दिया जा सकता है। इसी तरह और भी बेशुमार तरीके हैं जो तवानाई बचा सकते हैं और कार्बन एमिशंस को कम करने में मदद दे सकते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरी दुनिया में अडॉप्ट की जा रही हैं। इसके हवाले से मज़ीद जानते हैं हम अपने गेस्ट से। अलिशबा, सबसे पहले ये बताइए कि आम ज़ुबान में हम सस्टेनेबल HRM किसे कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू से हम करते आ रहे हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेंड्स हैं, वो चलते आ रहे हैं। पेपर वर्क पे हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं, एम्प्लॉय का डेटा जो है सारा वो रजिस्टर्स के ऊपर करते हैं। हमारा पुराना एक ट्रेंड चलता आ रहा है रिकॉर्ड रखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का। लेकिन अब सस्टेनेबल और ग्रीन HR जो है वो एक नया ट्रेंड लेके आई है कि आप इस चीज़ के अंदर भी जो है वो एनवायरनमेंट को कॉन्शियस रह के काम करें। आप एनालिटिक्स को यूज़ करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें, ताकि आपके ह्यूमन रिसोर्स की जो मैनेजमेंट है वो भी एक सस्टेनेबल तरीके से हो सके। तो आपके ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं, आपके पे रोल हो गई, आपके एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो गया, उसकी बोनसेस हो गए, उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हो गए, हर चीज़ को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे और इस वे में करेंगे कि उनको आप लिंक कर सकें एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के साथ, जिसमें आपका पेपर वेस्ट रिडक्शन भी आ जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए भी। अलिशबा, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताइए कि जो आप जिसके बारे में आप ट्रेनिंग देती हैं अपनी एम्प्लॉयज़ को, या कोई भी डेकोरम जो सेट किया जाता है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। सबसे पहली चीज़ ये अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमने ह्यूमन रिसोर्स को क्यों टारगेट किया है। ह्यूमन रिसोर्स आपकी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक ब्रिज होती है और वही आपके चेंज मेकर्स होते हैं। तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ चेंज करनी है वो ह्यूमंस से होगी। तो इसकी वजह से हमने सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा फोकस किया है। तो इसके ऊपर आपके ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जितने इनिशिएटिव्स होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आप पेपर वेस्ट ख़त्म करोगे, आप बोनसेस को अलाइन करोगे, आप टीम्स की ट्रेनिंग्स इस चीज़ में करोगे कि वो मोर सस्टेनेबल जो है इनिशिएटिव्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उनको लॉन्च करें। इस तरह एक और चीज़ हम कर सकते हैं विच इज़ अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन, सस्टेनेबल ऑपरेशंस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ बन रही है, जो भी उसकी फैक्ट्री है, फैसिलिटी है, आप उसमें सारी चीज़ें जो है उसमें सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखें। कि फॉर इंस्टेंस अगर आप एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी वेस्ट क्या प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो कि हम ग्रीन HR के थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस का हम क्या करते हैं, और ये तरीका इस तरह होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड करें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी चीज़ें एज इनपुट जा रही हैं, मतलब कि जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितनी चीज़ें वो एनवायरनमेंट में वापस डिस्कार्ड कर रहे हैं, उनका ट्रैकिंग सिस्टम रखते हैं ताकि वो देख सकें कि कितनी कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस कर रही है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अब अपने वेस्ट को, मतलब कि जो चीज़ उनकी ज़ाया होती है मैन्युफैक्चर करते हुए, उससे नई चीज़ें भी बना रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सर्विस। तो आप जब नई चीज़ें बनाओगे तो आपकी वेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کچھ 3 یہ انیشیٹوز ہیں بہت اچھے ہیں, 3 ایک پریکٹسز ہیں بہت اچھی جن سے آپ اپنی آرگنائزیشن کی ویسٹ مینیج کر سکتے ہیں. الیشما, آپ کیا کہتی ہیں کہ ریکروٹمنٹ کے دوران کیا اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کا آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کے امپلائیز کو؟ بہت سے ایسے نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں جس میں اب آپ جاب ڈسکرپشن جو اوپر جو آپ کی ایک آپ کا اشتہار ہوتا ہے ایک طرح سے جاب کا, اس کے اوپر ہی آپ لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں انوائرمنٹل فرینڈلی امپلائیز چاہیے, ایسے امپلائیز چاہیے جو سسٹینیبلٹی کے انیشیٹوز کے اوپر کام کر سکیں. دوسرا سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ پیپر ویسٹ کی جاب پوسٹنگز ختم کر دیں, آپ آن لائن پلیٹ فارمس کو یوز کریں تاکہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ آن لائن ہی اس کو اپلائی کریں انسٹیڈ کہ وہ اپنے سی ویز کو پرنٹ کرا کے آپ کے پاس بھیجے, اس طرح آپ کی پیپر ویسٹ کم ہوگی. اسی طرح ہی اب بہت سی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آن لائن انٹرویوز لے رہی ہیں تاکہ امپلائی جو ہے جب تک وہ ہائر نہیں ہوتا تب تک وہ پیٹرول نہ خرچ کرے اور اس کی فیول کنزمپشن کم ہو جائے. تو اس طرح کے بہت سے انیشیٹوز ہیں جو ریکروٹمنٹ میں بھی لیے جا رہے ہیں. بالکل, آپ نے آن لائن انٹرویوز کی بات کی, تو لیٹس کم ٹوورڈز دی ٹیکنالوجیز جو استعمال کی جا رہی ہیں ایچ آر سیکٹر میں, ان کے بارے میں کچھ بتائیے. بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں, کچھ پیڈ ہیں کچھ ان پیڈ ہیں, تو آرگنائزیشنز ان کو یوز کر رہی ہیں. آپ لوگ سمپل گوگل سیٹ اپ ہی اگر آپ کی آرگنائزیشن میں یوز ہوتا ہے تو آپ اس کے تھرو بھی آن لائن انٹرویوز لے سکتے ہیں. اور ایون کچھ آرگنائزیشنز جو ایون اتنا بھی نہیں کرتی ہیں وہ واٹس ایپ پہ بھی لے سکتی ہیں. تو اور بہت سے سافٹ ویئرز ایسے ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ پیڈ ہوتے ہیں اور کچھ ان پیڈ بھی ہیں. تو آپ ملٹیپل سیشنس, آپ ویڈیو کانفرنس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, آپ ائدر ویڈیو کے بغیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ. واٹ اباؤٹ دا سافٹ ویئر؟ ہم نے پہلے جس طرح ڈسکشن کیا, آپ نے بتایا کہ سافٹ ویئر بھی استعمال ہو رہے ہیں, اس سے بہت سارے لوگوں کا جو کام ہے وہ منیمائز ہو کر بالکل اس کے اندر بہت ہی پریسائز ہو جاتا ہے اور آپ کو کام جو ہے وہ تیزی سے آپ کر سکتے ہو, آپ کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. ٹیل می اباؤٹ اٹ. آپ کے ہیومن ریسورس کے اب ہیومن ریسورس انالیٹکس آ چکا ہے. ہیومن ریسورس انالیٹکس از بیسکلی کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر سافٹ ویئر امپلیمنٹ کروا دیں جو آپ کے امپلائی کی ساری ریکارڈ ٹریکنگ کرے, اس کی ٹائم مینجمنٹ بھی وہی ٹریک کرتا ہے, لیوز بھی وہی ٹریک کرتا ہے, سارا سسٹم آپ کا ایک سینٹرلائزڈ ہو جاتا ہے. اس میں آرگنائزیشنس کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کون سا امپلائی اوور ورکڈ ہے, کون سا امپلائی اوور ٹائم کر رہا ہے, کہاں پہ امپلائیز کی زیادہ ضرورت ہے. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں اور بھی ہیں. پے رول مینجمنٹ کا آپ کا سسٹمز آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی فرسٹ منتھ کو ہی سیلری آٹومیٹکلی تھرو سافٹ ویئر آپ کی امپلائیز کے بینک میں چلی جائے. اس سے آپ کے بہت سے پے رول کے پرابلمس بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کی پرفارمنس مینجمنٹ ہے, سافٹ ویئر کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سارے آپ کے مینیجرس کو آپ کا ایک سروے بھیجتا جائے گا, تو آپ کی پرفارمنس مینجمنٹ بھی آٹومیٹکلی اس کے تھرو ہو جائے گی, انسٹیڈ کی ایک آرگنائزیشن خود جو ہے وہ ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد ایک پرفارمنس مینجمنٹ کرے. وہ سافٹ ویئر آپ کا ہر مہینے اور ہر ہفتے بھی کر سکتا ہے. ہم ڈیلی پریکٹسز جو ہم اپنی ورک پلیس پر کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ کون سی ایسی نئی پریکٹسز ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بالکل, آرگنائزیشن سے بہت اچھا ایک کام کر رہی ہیں کہ وہ آن بورڈنگ کے ٹائم پہ اس وقت امپلائی کو ہائر کرتے ہیں تو ان کو ایک کٹ دے دیتے ہیں جس میں ان کا بیگ بھی ہوتا ہے, ایک ری یوزیبل باٹل بھی ہوتی ہے. تو اس سے تو آپ کا بہت زیادہ روز کا جو آپ کا کافی کا یا پانی کے کپس کا پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اچھا اور انیشیٹو ہے کار پولنگ کا. بہت سی آرگنائزیشنز اپنی ہی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں تاکہ سارے امپلائیز ایک ہی ٹرانسپورٹ میں آ سکیں. اس میں آپ کی فیول کا جو ویسٹ ہے اور جو انوائرمنٹل ٹاکسک آپ کی وہ جنریٹ ہوتی ہے وہیکل سے, وہ آپ کی بہت ریڈیوس ہو سکتی ہے. تو کار پولنگ از اے ویری گڈ کانسیپٹ جو آپ آرگنائزیشنز کے اندر انیشیٹو لے سکتے ہیں. کو ورکنگ جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کے دنوں میں انٹروڈیوس تو نہیں, منظر عام پر زیادہ آیا ریموٹ ورکنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ جو 2 ٹرینڈس ہیں کس طرح سے سسٹینیبل بنا سکتے ہیں ہمارے جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے. اس میں آپ کو صرف ایک یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی بلڈنگ کے اندر ملٹیپل آفیسز کام کر رہے ہیں, اس میں آپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف روم ٹو گرو. آپ ایک دوسرے سے لرن کر سکتے ہو, اور سسٹینیبلٹی تو آف کورس از اے ویری بگ فیکٹر کہ آپ انسٹیڈ کی پوری بلڈنگ لے کے اپنی فیسلٹی اس میں لینج کریں, آپ کو ورکنگ اسپیس میں کام کر لیں. اور جو دوسری ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریموٹ اور ہائبرڈ تو بہت ہی ایک اچھی آپشن ہے ساری کمپنیز کے لیے. جو فیلڈز ایسی ہیں جس میں آپ کی فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے وہاں پہ ڈیفینیٹلی آرگنائزیشنس کو ریموٹ ورکنگ کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے ان کا بھی بزنس سسٹینیبل ہوگا. ان کو امپلائی کو اتنا پے کرنا پڑے گا جو ٹرانسپورٹ کے بغیر بھی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت سے اور پازیٹیو انیشیٹوز ہیں. ورک لائف بیلنس کا جو آپ کا پرابلم آج کل آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے جب آپ ورک فرام ہوم کی آپشن دے دیتے ہیں. اور ہم خواتین کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ خواتین کو جو چیلنجز پہلے بھی فیس
ہاں وہ کر رہی تھیں اور اب بھی ان کو ہیں فیسڈ یہ چیلنجز, وہ بھی کافی زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی ہیں اس انوائرمنٹ کے تھرو. الشبہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سسٹینیبل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے کہ کیسے ہم اپنی ورک پلیس کو زیادہ سسٹینیبل بنا سکتے ہیں, اور الشبہ ہمارے ساتھ ہیں. الشبہ یہ بتائیے کہ اس حوالے سے جب آپ ٹریننگز دیتی ہیں, لوگوں کو اویئر کرتی ہیں, اس کے لیے ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارمز کتنے کارآمد ہیں اور یہ کس طرح سسٹینیبلٹی میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں؟ اچھا, جب ہم ٹریننگز دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے وی گو ان پرسن, کیونکہ دیکھیں ہر ایک انوائرمنٹ کا, ہر ایک کلچر کا اپنا ایک بیریئر بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ ضروری ہے کہ جب آپ نے پہلے ایک چیز سکھانی ہے تو اس کی آپ فزیکل ٹریننگس میں ہی جا کے دیں. لیکن جو آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ آف کورس سسٹینیبلٹی کے لیے دے آر موسٹ افیکٹو. جب بھی آپ نے سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے, آپ نے کنزمپشن کم کرنی ہے اپنی, تو آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہی جو ہیں وہ آپ کو فائدے مند دیں گے. اور کووڈ میں ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ جب دنیا ایک دم بالکل بند ہو گئی تھی تو آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے ہی آپ کی ٹریننگز بھی کی ہیں, آپ کے ایجوکیشن سسٹمز نے بھی انہیں کو یوٹیلائز کیا ہے ٹو گیو ایجوکیشن ایز ویل. رائٹ, سائملٹینیسلی ہم 2-4 چیزیں کر رہے ہیں ساتھ, اس کو بھی یہ فیزیبل بناتا ہے یہ پورا ٹرینڈ اور کانسیپٹ. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ کسی بھی کارپوریٹ فیلڈ میں, سیکٹر میں یہ سیکٹر بہت اہم ہے, اور مینٹل ہیلتھ کی جو ٹریننگ ہے یا لوگوں کے ساتھ جو کاؤنسلنگ ہے, جب تک وہ نہ ہو امپلائیز کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں ملتا. الٹیمیٹلی وہ سسٹینیبلٹی کا ایک جز ہے. اس کے حوالے سے بتائیے کہ ہاؤ مچ دس سیکٹر از امپورٹنٹ. بالکل, جب ہم SDGs کی بات کرتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ ویل بینگ, امپلائی ویل بینگ اس کے اندر ہی آ جاتا ہے. تو امپلائی ویل بینگ تو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہے کسی امپلائر کے لیے بھی. جب تک ان کا امپلائی اچھی صحت میں نہیں ہوگا, اس کی مینٹل اسٹیٹ نہیں کلیئر ہوگی, وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکے گا. اور ہماری بہت سی ٹریننگ اس میں, اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے دیٹ کہ پاکستان میں بہت سی آرگنائزیشن اب اسٹارٹ ہوئی ہیں جو امپلائی ویل بینگ کے اوپر صرف کام کر رہی ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کے لیے یہ کہ بہت سی آپ کی جو انشورنسز ہیں وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ سیشنز کو بھی کور کرتی ہیں. تو جب آپ اپنے امپلائیز کی انشورنس کرواتے ہیں آرگنائزیشنس کے اندر, تو یہ بات ان سے ضرور کنفرم کریں کہ آئدر ان کے سائیکولوجیکل جو اسیسمنٹس ہیں یا ایویلیویشنز ہیں یا سائیکائٹرسٹ کے جو سیشنز ہیں وہ بھی ان کی انشورنس میں کور ہو سکتے ہیں. تو آرگنائزیشنز اگر یہ انیشیٹو لیتی ہیں تو وہ بہت اچھی چیز ہے امپلائیز کے لیے. ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیز کی اگر بات کریں, کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب ہم لوگ AR کی طرف آ رہے ہیں, VR کی طرف آ رہے ہیں, گیجٹس یوز کر رہے ہیں, تو HR آپریشنس کو یہ نئی ٹیکنالوجیز کس طرح سے انکارپوریٹ کر رہی ہیں؟ HR بھی پوری طرح سے ٹرانسفارم ہو رہا ہے. جیسے جیسے دنیا کی باقی ساری فیلڈس ٹرانسفارم ہوئی ہیں, ہیومن ریسورس بھی ویسے ہی ٹرانسفارم ہو رہی ہے, کیونکہ ہیومن کے جو میٹرز ہوتے ہیں, جو پرابلمس ہوتے ہیں, کچھ ہراسمنٹس کے جو ایشوز ہوتے ہیں جو HR پروفیشنلز ڈیل کرتے ہیں, اس طرح اور بھی آپ کے سک لیوز ہوتی ہیں, وہ AI نہیں سمجھ پاتا کچھ اور جو پوائنٹس پہ. انسٹنٹ ڈیسیژن لینے کی جو پاور ہے وہ مشینز نہیں لے سکتی ہیں. تو جہاں پہ ہم اس کی آٹومیشنس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ بھی سمجھنا آرگنائزیشنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ہیومن بھی اویلیبل ہونا چاہیے. بٹ ڈیفینیٹلی HR انالیٹکس کو یوز کرنا, سافٹ ویئرس کو یوز کرنا آپ کی آرگنائزیشن کو بہت افیکٹو کرتی ہے. کچھ آرگنائزیشنز ہمارے یہاں پہ کلچر میں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایکسپینس ہے, بٹ ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, پراپرلی یوز کرتے ہیں, تو اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کہاں پہ ریسورس ویسٹ ہو رہا ہے. تو انالیٹکس کو یوز کرنا, آٹومیشنس کو یوز کرنا از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے بزنس کو اور سسٹینیبل کرے گا. ویسٹ کو اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کریں, کیونکہ جو بھی نئی ٹرینڈز ہوتے ہیں, ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, پہلے وہاں امپلیمنٹ ہوتی ہیں, پھر ہم اس ماڈل کو یہاں پر دیکھتے ہیں, ہم انکریج ہوتے ہیں اس ماڈل سے. اس کے حوالے سے بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں اوور آل یہ جو پریکٹسز ہیں کیا یہ امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں؟ بالکل کی جا رہی ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, بڑا فخر سے میں یہ بات کرتی ہوں کہ ابھی گرین HR کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایون ویسٹ میں بھی بہت نیو ہے. پاکستان سرٹن چیزوں میں بہت اچھا بھی جا رہا ہے ساتھ ساتھ ویسٹ کے. تو یہ جو سسٹینیبل پریکٹسز ہیں, یہاں پہ جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں, اویئرنیس کیمپینس ہو رہی ہیں, آئی تھنک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم بات کریں تو پاکستان بہت اچھے پیس پہ موو کریں. ہاں, تھوڑے سے ہمیں لاز اور امپلیمنٹیشنس کی وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بائی لا کمپنیز کو ریسٹرکٹ کر سکیں کہ وہ سسٹینیبل پریکٹسز کی طرف جائیں, بٹ آف کورس ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھے جائیں تو پاکستان بھی کافی اچھا جا رہا ہے اس کام میں. آپ نے مینشن کیا کہ یو پیپل آر ون آف دا پائنیئرس جو پاکستان میں گرین HR کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ جو آنٹرپرینوریل کلچر ہے, اسٹارٹ اپس کا یہ جو ایک ٹرینڈ ہے, اس کے اندر گرین HR کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اوور آل, بیکاز
آپ تو کر رہے ہیں, کیا آپ اس طرح کی ایگزامپلز اور دیکھتے ہیں یہاں؟ گرین ہیومن ریسورس پہ اسپیسیفکلی یہاں پہ ایگزامپلز اور نہیں ہیں, بٹ یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی کے اوپر بہت سے انیشیٹوس کام کر رہے ہیں. ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر بہت سے اسٹارٹ اپس ہیں, آئی نو, اور وہ فیمیل لیڈ اسٹارٹ اپس ہیں, سب سے اچھی بات ہی ہے. بہت سے ایسے انیشیٹوز ہیں, کراچی میں بھی کچھ انیشیٹوز ہیں جو کہ اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور ایون آپ کے جو ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں وہ بھی اب سسٹینیبلٹی کا فیکٹر ضرور ڈسکس کرتے ہیں اپنے اسٹارٹ اپس کے اندر. تو آئی بلیو دیٹ انٹرپرینوریل سائڈ پہ دیر از اے ویری گڈ انیشیٹو, بیکاز وہاں پہ یوتھ کام کر رہی ہے. انٹرپرینورز آر یوزلی دا پیپل ہو آر فرام یوتھ, اینڈ یوتھ از ویری انوائرمنٹل کانشیس ان پاکستان. تو وہ بہت اچھا ایک ہمارا انیشیٹو ہے کہ یوتھ جس طرح اسٹارٹ اپ میں جا رہی ہے, NICs آپ کے جتنے بھی ہیں وہ بھی ایون پریفر کرتے ہیں کہ آپ کے اسٹارٹ اپ کے اندر جو ہے وہ SDGs کا ذکر ہو اور آپ اس کے اوپر بھی انیشیٹو لے رہے ہو. الشبہ, آپ ایک کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹریننگز دیتی ہیں انسٹیٹیوٹس میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں. بیس لیول پہ جب یہ ٹریننگز دی جائیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. ٹیل می اباؤٹ اٹ, جو ہمارے اسکول لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کا اسکول لیول کا کریکولم ہے, اس میں یہ چیز کتنی امپورٹنس رکھتی ہے سسٹینیبلٹی؟ جب میں نے لاسٹ ایئر اپنا بزنس اسٹارٹ کیا اور ہم نے یونیورسٹیز کے اندر کیمپین رن کرنا شروع کی وچ از گرین لیڈرس پروگرام, تب اویئرنیس کم تھی. آئی وڈ بی ویری آنیسٹ ود یو, ایون یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کا بہت کم پتہ تھا. بٹ ہم نے اب دیکھا ہے, ہم نے سرویز بھی کیے ہیں کہ 1 ایئر کے اندر بہت اچھی اویئرنیس ہو گئی ہے, کیونکہ اس کی کیمپینس چلی ہیں, یونیورسٹیز نے بہت اچھے انیشیٹوز لیے ہیں, ٹاکس رکھی ہیں اس کے اوپر, پینل ڈسکشنز رکھی ہیں, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اب کافی اچھی اویئرنیس ہے. بٹ ابھی بھی اسکول لیول پہ یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. What do you think about media? میڈیا کیا اس چیز کے بارے میں کتنا کام کر رہی ہے اور کیا وہ اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے؟ میڈیا کو بھی اور ضرورت ہے اس کے اوپر اویئرنیس کی, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اور بھی ایسے پرابلمس ہیں جن پہ ان کو ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. بٹ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے ود گلوبل وارمنگ. تو جیسے جیسے ہمیں سب سے زیادہ اور سب سے فاسٹ وے میں سسٹینیبل پریکٹسز کے اوپر کام کرنا ہے, بیکاز ہماری کنٹری ایگریکلچر بیسڈ ہے. اگر ہمارا انوائرمنٹ فلڈز آ رہے ہیں, ہمارا اسموگ بڑھ رہا ہے, تو ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ کرے گی یہ چیز. تو ڈیفینیٹلی میڈیا نیڈس ٹو بی مور ایکٹیو ان دس. آپ نے اسموک کی بات کی اور بہت سارے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں تو بہت سارے چیلنجز ہیں. فلڈ سے ہمیں ہر سال 2-4 ہونا پڑتا ہے, اسموک سے ہمیں ہونا پڑتا ہے. تو یہ جو ایگریکلچرل پریکٹسز ہیں, اس کے حوالے سے بتائیے کہ کون سی ایسی پریکٹسز ہم لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ ایگری ٹیک کا بھی ایون جو ہے بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے. بہت سے اسٹارٹ اپس ایسے ہیں جو ایگری ٹیک کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر میں ہم ٹیکنالوجی کس طرح امپلیمنٹ کر کے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. بٹ دیکھیے ٹیکنالوجی بھی ایک سائڈ پہ لمیٹڈ رہے گی جب آپ کا انوائرمنٹ ہی ڈیٹیریوریٹ کر جائے گا. سب سے پہلے تو ہم نے انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے انوائرمنٹل انیشیٹوز, اپنا پلاسٹک ویسٹ, کاربن فٹ پرنٹ, سب سے پہلے ہم جب ان چیزوں کو کم کریں گے, انوائرمنٹ تھوڑا سا ہیلدی ہوگا, تو پھر ہم ایگریکلچر پہ زیادہ اچھے طریقے سے فوکس کر سکتے ہیں. ٹوٹلی ریلائی کرنا ٹیکنالوجیز پہ, اور جس طرح ہم لوگوں نے ایک ڈسکشن کی ہے کہ چیزیں کافی فیزیبل ہو گئی ہیں ٹیکنالوجی کے آنے سے, اور نئے جو اسمارٹ ٹرینڈز انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں, ٹوٹلی ان سب چیزوں پہ ریلائی کرنے سے کیا ہیومن ایکٹیویٹی کم نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے میں اس بات کو ہمیشہ کہتی ہوں, کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ میم AI ہماری جابس لے لے گا. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ جہاں پہ آپ کی ایک جاب لے رہا ہے, وہاں پہ وہ جاب ایک کریٹ بھی کر رہا ہے. AI کو بھی کوئی نہ کوئی چلائے گا, اس کے سسٹمس کو بھی کوئی امپلیمنٹ کروائے گا آرگنائزیشن کے اندر. تو جس طرح ہی اگر آپ کی ہیومن ریسورس بھی ہے, فار انسٹنس اگر آپ کی ہیومن ریسورس کی ایک ختم ہو رہی ہے, تو ہیومن ریسورس انالیٹکس کا رول کریٹ ہو رہا ہے. آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ جابس میں ڈیٹا انالسٹ آ رہے ہیں, ٹیک سپورٹ کی جابس انکریز ہو رہی ہیں, امپلیمنٹیشن کی جابس انکریز ہو رہی ہیں کہ سافٹ ویئر امپلیمنٹ کروانے والے لوگ ہمیں ملیں. تو جہاں پہ ایک جاب ختم ہوتی ہے, وہاں پہ ایک جاب کریٹ بھی ہوتی ہے. ہم بڑے عرصے سے دنیا میں اکانومیز چینج ہوتے دیکھتے آ رہے ہیں. جب سب سے پہلے سیل فونز آئے تھے, تب بھی لوگوں کو یہی لگا تھا کہ اب سافٹ ویئرز آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, لیکن IT میں جابس کریٹ ہوئیں پوری دنیا میں. اسی طرح ہی اب جو آٹومیشنز اور AI آ رہی ہیں, ان کے اندر بھی جابس کریٹ ہوں گی مزید. ایک نیا ورڈ ہے گرین اکانومی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بالکل, گرین اکانومی سے ہی بیسکلی گرین HRS کا بھی کانسیپٹ ہے. بہت ساری ٹرمز ہیں, آپ کی گرین سپلائی چین ہے, یہ ساری چیزیں بیسکلی اب دس از دا نیڈ آف دی آور. رائٹ. تو آپ نے اپنی جو پریویس ساری آپ کی کنٹری کے ٹرینڈس ہیں, آپ کی جو سیٹنگس ہیں, آپ کے جو فنکشنز ہیں ایون کنٹری کے, یو نیڈ ٹو چینج دیٹ. کیونکہ انوائرمنٹ از ناٹ جسٹ اے پرابلم ان پاکستان, انوائرمنٹ از اے گلوبل پرابلم رائٹ ناؤ. تو آپ نے ڈیفینیٹلی گرین اکانومی کا کانسیپٹ بھی اسی لیے جو ہے سرکولر اکانومی جس کو ہم بیسکلی کہتے ہیں, اس کا کانسیپٹ بھی ہمیں جو ہے وہ لے کے آنا ہے کہ ہم کوئی چیز یوز کر رہے ہیں, اگر فار ایگزامپل اگر ایک آرگنائزیشن مینوفیکچر کر رہی ہے کچھ, تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی دیر تک
کسٹمر یوز کرے گا, اس کے بعد کسٹمر اس کو ریکلیکٹ کر کے اس کو ری مینوفیکچر کرے گا. تو دیر از اے سرکل, دس از سرکولر اکانومی. تو جب تک آرگنائزیشنز یہ چیز نہیں دیکھیں گی کہ ہمارا پروڈکٹ ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی ویسٹ کہاں تک جا رہی ہے, آئدر ہم اس کو واپس لے کے ری یوز کر سکتے ہیں نہیں, تب تک آپ کی گرین اکانومی کا کانسیپٹ بھی پاکستان میں آپ نہیں امپلیمنٹ کر سکیں گے. تو آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اچھی چیز ہے یہ بھی. الشبہ اس کے بارے میں بتائیے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو کتنا پروموٹ کر رہی ہے. ٹیل می اباؤٹ دا پالیسیز آف گورنمنٹ آف پاکستان. بہت سی پالیسیز آ رہی ہیں اس چیز کے اوپر. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ انٹرپرینیورس کو کافی پروموٹ کر رہی ہے اس چیز کے اندر. جب بھی آپ کے اسٹارٹ اپس کی اب کمپٹیشنز ہو رہے ہیں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے, اور ایون یونیورسٹیز کے اندر بھی گورنمنٹ HEC کی طرف سے بھی آیا ہے کہ آپ کے جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں بچے اس میں SDGs کو ضرور ڈسکس کریں. سو اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہیں یہ بیسکلی بچوں کو وہیں سے ٹرین کریں گے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہی, کہ دے وڈ اسٹارٹ ورکنگ آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور دیز انیشیٹیوز. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی ہمیں لا کے اندر کچھ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, کہ ہم لا کے اندر بھی کچھ اس طرح کے رولز اور ریگولیشنز لے کے آئیں کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سسٹینیبل پریکٹسز کی طرف کام کریں. بالکل گراؤنڈ لیول پہ جو لاز ہیں اس کے اندر کچھ امپلیمنٹیشنز, کچھ ایڈیشنز ہونے چاہیے اس کے اوپر. بالکل. ٹیل می اباؤٹ دا فیوچر. ہم فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا مزید ہم لوگ اس کے حوالے سے نئی پریکٹسز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں؟ اگر تو ہم نے جو پریکٹسز اڈاپٹ کی ہیں انہیں کو کنٹینیو کیا تو ہمارا انوائرمنٹ بالکل ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہماری کرنٹ پریکٹسز جو ہیں وہ بالکل سسٹینیبل فوکس نہیں ہیں. جو آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں اور جو نیو آرگنائزیشنز ہیں, جو ملٹی نیشنلز ہیں ایٹ لیسٹ, وہ نیور ویز کی طرف جا رہی ہیں, وہ انالیٹکس کی طرف جا رہی ہیں, وہ سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ دس از دا نیڈ آف دی آور. تو اگر ہم اپنے پرانے سسٹمس کو کنٹینیو کریں گے تو پھر تو ہمارا انوائرمنٹ ڈیٹیریوریٹ ہو جائے گا. تو ہم نے ڈیفینیٹلی نیو ویز کو اپلائی کرنا ہے, سافٹ ویئرس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, سسٹینیبل پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی آرگنائزیشنس کے اندر. تھینک یو سو مچ الشبہ اپنا وقت دینے کے لیے, اور آپ کی اس اویئرنیس سے آپ نے جو باتیں کی ہیں لوگوں کو, آڈینس کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا, اور آئی ایم شیور کہ ہم لوگ نئی پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارے انوائرمنٹ کو پروٹیکشن ملے اور ہم لوگ کاربن ایمیشن کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس سے. جی ناظرین, ہم نے جانا کہ سسٹینیبل HRM کیا ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے بزنس کو, اپنے ڈیلی لائف کو کس طرح سے سسٹینیبل بنا سکتے ہیں اور انوائرمنٹ کو بیٹر وے میں کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اسکرین پر آپ سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ رہے ہوں گے, آپ کوئی بھی ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.